आदाब दोस्तों, सुखन की किताब सीरीज़ में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ आज मेरे हाथ में दो किताबें हैं। एक मुनकशिफ, बहुत अहम गुफ्तगू होने जा रही है। उससे पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सुखन को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक ऐसे शायर की किताब, एक ऐसे शायर का मजमूआ जिसने ज़िंदगी में हकीकी मुश्किलात को नहीं देखा, जिसको नहीं मालूम कि रायगानी क्या है, वहशत क्या है, बीमारी क्या है, माँ बाप का उनकी परेशानी क्या है, दुख क्या है, गम क्या है, यानी ज़िंदगी के हकीकी कैनवस से कोसों दूर है। माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया है, अरबपति आदमी हैं और सीनरीज़ के बहुत शौकीन हैं, तस्वीर के, कुदरती मनाजिर के बहुत शौकीन हैं। वहीं से कैच की गई शायरी भी इनके यहाँ नज़र आती है। जो सोशल मीडिया में मिलियंस माशाल्लाह फॉलोअर्स रखते हैं और वाह वाह अन्य वाह नज़र आती है। बहुत दिलेरी से किताब छापी है उमैर नजमी ने, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके हमासर जो 4-5 शायर हैं उनमें किसी को इतनी ज़रूरत नहीं हुई और ना ही उनके पास इतना काम है। नजमी ने ये छापी, इसकी से मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन इस शायरी के अंदर क्या कुछ है और ये शायरी गैर हकीकी शायरी क्यों है, इस पर मैं बात करूँगा। दूसरी शायरी, ये तकाबुल है दोनों किताबों का, दोनों मुआसरीन का। दोनों किताबें इकट्ठी आई हैं। मुनकशिफ, तारिक जावेद, एक ऐसा शख्स जो ज़िंदगी के हकीकी मसाइल से नबर्द आज़मा है, जो भूख, नंग, अफलास, बीमारी, तंगदस्ती, हिजर, विछोड़े, रायगानी, उदासी से लड़ रहा है, जिसके सामने अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपनी शरीक हयात के मसाइल, उनकी खुशियाँ, उनके गम बायन ही वैसे ही मौजूद हैं जैसा कि एक हकीकी शायर के यहाँ, एक हकीकी फ़नकार के यहाँ नज़र आते हैं। और वो उनको पेंट भी करता है, और जब वो पेंट करता है तो उसका दुख, उसकी रायगानी, उसकी उदासी मुनकशिफ होकर क़ायरीन के दिलो दिमाग पर मुनकशिफ हो जाती है, नक्श हो जाती है, और क़ायरीन पढ़ने वाले उससे शायरी को अपने वजूद का हिस्सा समझना शुरू हो जाते हैं। यानी ये एक हकीकी शायरी है। तारिक जावेद एक हकीकी शायर हैं, फालिज से लड़ रहे हैं लेकिन दस्त दराज नहीं किया। अल्लाह ताला इन्हें सेहत और ज़िंदगी अता करे। ये किताब रज़ीउद्दीन रज़ी साहब के इदारे ने छापी है और इस किताब का नाम मुनकशिफ होने के साथ साथ गिरदोपेश पब्लिकेशंस हैं और 700 रुपये इसकी कीमत है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इस किताब को ख़रीदें और पढ़ें। ये किताब अक्स पब्लिकेशन ने छापी है, 1000 रुपये इसकी कीमत है। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मजमूआ कलाम मेरे हाथ में है, अब मामला ये होता है कि जब इस तरह के लॉबी वाले शुअरा, ये इस तरह के लॉबी वाले शुअरा के बारे में जब आप बात करें तो ये फिर, जिस तरह पहले मैंने हमान न्याज़ी की किताब के बारे में बात की तो उन्हें एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से कॉलम लिखवाना पड़ गया अपनी हिमायत में, क्योंकि जो लोग साजिशें करते हैं, जो लोग हकीकी शुअरा का रास्ता रोकते हैं, जो लोग 2 नंबर मैंडेट से सामने आते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उनके काम पर बात हो, और जो जेन्युइन तनकीद है, इदराकी तनकीद है, उस हवाले से उनका जायज़ा लिया जाए। और फिर जब जायज़ा लिया जाता है तो वो फिर अपनी रागनी अलापते हैं और अपने साथ के जो सीनियर्स होते हैं उनसे कहते हैं हमें बचाओ। मेरे हाथ में इस वक्त जो किताब है वो एक है। मैं उसकी पहली गज़ल पहले देखूँगा क्योंकि वीलॉग में थोड़ा सा टाइम होता है, इसलिए इनकी एक गज़ल और तारिक जावेद की एक गज़ल पे बात करूँगा। देख का एक दाना काफ़ी होता है। पहली बात तो यह है कि उमैर नजमी अपनी क्राफ्ट के अंदर फंस गए हैं। जिस तरह उन्होंने एक तस्वीर देखकर एक पिंजरे की और अंदर मैना को देखा या परिंदे को देखा और उन्होंने एक मशहूर ज़माना शेर कह दिया, वो शेर चला, बहुत चला, और फिर उसके बाद वो उतना ही उसका तासुर था जितना तस्वीर का था। उमैर नजमी अपनी क्राफ्ट के पिंजरे में फंस गया है और इससे बहुत मुश्किल है कि ये उस जो एक नोटेशन है इनकी, ये उससे बाहर आ सके। फिर दूसरा, इनके यहाँ मज़ामीन गैर हकीकी हैं। जब शायर तजुर्बे से नहीं गुज़रता, वारदात से नहीं गुज़रता, वो फिर सच नहीं लिख सकता। उसके यहाँ जो रवैया होता है वो मसनूई होता है, वो जाली होता है और वो समाज से कट जाता है। अब एक शख्स जिसने जंगल को बसर ही नहीं किया, जिसको पता ही नहीं है कि जंगल क्या है, जिसको पता ही नहीं है कि जंगल का गिरदो नवाह क्या है,
جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگل کی زندگی کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگل کے اندر ماحول کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگل جو ایک کالونی کے طور پر وہ پینٹ کر رہا ہے اس غزل میں، اس کالونی کے اندر کیا کچھ ہے اور وہاں پہ رہنے والے جو چرند پرند زندگی ہے وہ کیا ہے۔ اب یہاں سے پکڑ لیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے، جتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے۔ اب پاگل تخاطب ہے، لیکن کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے، کون سا پاگل ہے جو جنگل میں موجود ہے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں جتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے۔ آپ خطرے کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن کس سے؟ دیکھیں تخاطب کا بھی ہوتا ہے نا کوئی سلسلہ۔ میر نے کہا میاں، ٹھیک ہے، چلو جی میاں سے آج کل کے لوگوں کو بڑا ہی تکلیف ہے، بابا، صاحب، دوست، ٹھیک ہے، یار، جانی، تخاطب ہے نا۔ بہت سے آپ اس، کسی، وہ، تو، یہ تخاطب ہے، تخاطب کے ساتھ آپ بات کریں۔ مطلب یہاں دو لفظ ہوتا ہے، مضمون بن ہی نہیں سکا۔ جتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے۔ جنگل کی ردیف ہی کنکریٹ ہے۔ جب آپ نے ردیف ہی کنکریٹ رکھ دی، آپ نے ایک اینٹ اٹھا کے سامنے رکھ دی ہے اور اس اینٹ کے ساتھ پیچھے آپ نے سارا سلسلہ بنانا ہے، تو پھر اس اینٹ کے مطابق سارا ماحول بھی لانا ہوگا۔ مطلع سے ہی غزل کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ شاعر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگل کیا ہے اور اس کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے۔ اب میں ہوں، تم ہو، بیلیں پیڑ پرندے ہیں، کتنے عرصے بعد مکمل جنگل ہے۔ اب جنگل کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں انسان کی ڈیفینیشن کہیں نہیں آتی۔ بیل، پیڑ، پرندے، چرند، ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیفینیشن ہے جنگل کی۔ جنگل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسے سرد و شاداب علاقہ جہاں پہ انسان کا وجود نہ ہو، جہاں پہ جانور ہوں، جہاں پہ قدرت کی دیگر صنائی ہو۔ تو آپ نے مکمل کا ہی یہاں پہ جو قافیہ لایا ہے وہ قافیہ پیمائی یہاں نظر آئی اور مضمون ایک دفعہ پھر دو لفظ ہو گیا۔ تیسرا پھر آ گیا، مجھ میں کوئی گوشہ بھی آباد نہیں، جنگل ہے سرکار مسلسل جنگل ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ ویرانی کی بات کریں حضرت عمیر نجمی، کیسی ویرانی؟ دیکھیں آپ ویرانہ جہاں کی بات کر رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی بھی شے آباد نہیں۔ اب میر اگر کہتا ہے کہ گرد اڑتی ہے چار سو مجھ میں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ویرانی کی بات کرتا ہے۔ وہ آپ کے ہاں پھر غیر آبادی جو ہے اس کا، لیکن جنگل تو آباد ہے۔ جنگل میں کیا چرند پرند حشرات الارض جو اللہ کی دیگر مخلوق ہے، آپ اسے مخلوق نہیں سمجھتے اللہ کی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویرانہ ہے، مطلب وہ آبادی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے اور پھر قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے علاوہ بھی اللہ کی اللہ، اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو یہ جو دیگر مخلوقات ہیں جنگل میں، تو یہ تو اللہ کی مخلوق میں سے آ گئی۔ پھر ایک دفعہ مصنوعی شعر اور غیر حقیقی شعر سامنے آیا اور شعر بنا ہی نہیں۔ اچھا، کیسے پار کریں ہم پیکر مٹی کے، بادل ہے جلتل ہے دلدل جنگل ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی فلم یا کون سا آپ نے نیشنل جیوگرافک دیکھ کر دلدل کی یہ ڈیفینیشن نکالی ہے اور جنگل کی یہ ڈیفینیشن نکالی ہے۔ جب آپ سنیمیٹوگرافی میں جاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، وہاں سے اب دیکھیں اگر ایک آپ فلم دیکھ رہے ہیں، وہ فلم دیکھ کر آپ پر کوئی شعر طاری ہو رہا ہے، آپ پہ کوئی نظم آپ آمد ہو رہی ہے، تو وہ کیفیت ویسی وہاں نظر آئے گی۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہ کوئی نیشنل جیوگرافک کا ٹکڑا دیکھا گیا اور اس کے بعد پھر یہ افریقہ کا کوئی جنگل کا ٹکڑا دیکھا گیا اور پھر یہ کہانی گھڑ لی گئی۔ اچھا، میری عمر سراسر وحشت ہے اجمی، لمحہ لمحہ صحرا پل پل جنگل ہے۔ اب وحشت کے معنی، پھر صحرا اور جنگل، پھر میں تفصیل میں جاؤں گا، پھر مجھے 10 منٹ بات کرنا پڑ جائے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں موجود شعر شاعر بسر کردہ نہیں ہیں، مضامین شاعر کے بسر کردہ نہیں ہیں، غیر حقیقی ہیں، مصنوعی ہیں، سوشل میڈیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جنگل کی ڈیفینیشن یہاں اجمی صاحب کیسے لے کر آ گئے اور کس طرح لے کر آ گئے۔ اب آتے ہیں منکشف کے ایک بڑے شاعر طارق جاوید کی طرف۔ ہم جنہیں مہربان سمجھتے ہیں وہ ہمیں رائے گاں سمجھتے ہیں۔ یہ دکھ ہے طارق جاوید کا۔ یہ شعری منظرنامے کے جو سینئرز ہیں، آپ انہیں مہربان سمجھتے ہیں، وہ آپ کو رائے گاں سمجھتے ہیں۔ یہ تو بالکل بات درست ہے۔
اب دیکھیں نا، ایک حقیقی تجربہ بولا ہے یہاں پہ، ہم دکھاتے ہیں زخم سینے کے جن کو وہ ایک نشان سمجھتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے یار۔ اب آپ اپنے زخم دکھا رہے ہیں اور اگلا بندہ ہے یار بس ٹھیک ہے، ایک نشان سمجھ کے وہ آپ کو چھوڑ کر آگے نکل جائے۔ دکھ ہے نا کہ ایک بندہ اپنا زخم آپ کو دکھا رہا ہے اور آپ اس کو اگنور کر دیں۔ جو میرے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں وہ میرا دکھ کہاں سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں طارق جاوید جتنا شعر پہ داد دی جائے تجھے کم ہے، جو میرے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں وہ میرا دکھ کہاں سمجھتے ہیں۔ اب میں اس شعر کو اپنا شعر سمجھ رہا ہوں، جو مجھے جانتا نہیں ہے، جو مجھ سے ملا نہیں ہے، جس نے میری زندگی کی تکالیف پریشانیوں کو جانا نہیں ہے، وہ میرا ایک شعر بھی ہے کہ جو میرا ایک شعر بھی ہے اس حوالے سے، مجھے تو جانتا کوئی نہیں ہے بس اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ بے شک طارق جاوید نے یہ شعر یہاں سے کنسیو کیا ہو، لیکن پھر بھی اس کا شعر ایک بڑا شعر ہے۔ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا اور میں طارق جاوید کو شاباش دوں گا کہ یار یہ ہے حقیقی شاعری، یہ آپ کا دکھ۔ آپ کے بارے میں پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں، آپ کے بارے میں فتوے جاری کیے جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچارے کے گھر میں کتنے فاقے ہیں، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں کی دوائی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فالج سے کتنا پریشان ہے۔ اچھا آپ کو بھی ہے دکھ محبت کا، آپ کا دکھ میاں سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میاں تخاطب ہے، پورے اپنے تمطراق کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اب طارق جاوید کی پہلی غزل دیکھیں اور ایک کی پہلی غزل دیکھیں، انتہائی وہ غیر حقیقی اور مصنوعی شاعری۔ یہاں وہ شاعر جو بیچارہ غریب ہے، جس کا کوئی آسرا نہیں ہے، جس کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، جس کے پاس سوشل میڈیا کی پروموشنز نہیں ہے، جس کے پاس لابی نہیں ہے، اس کو کیوں کانفرنسز میں بلایا جائے گا؟ اسے کیوں باہر کے مشاعروں میں بلایا جائے گا؟ اسے کیوں پیڈ مشاعروں میں بلایا جائے گا؟ وہ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا، آگے سو جائے گا۔ بس یہ ہے مسئلہ۔ دونوں کی ایک ایک غزل نے واضح کر دیا ہے کہ دونوں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ میں اگلا ایک مطلع سناؤں گا، اور کیا خوبصورت مطلع ہے۔ نیند کا انتظار تھا ہی نہیں، خواب پر انحصار تھا ہی نہیں۔ بھائی واہ 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 واہ، تجھ کو تصویر کر نہیں پایا، یہ میرا اختیار تھا ہی نہیں۔ بھائی میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک آواز پر چلا گیا میں، کوئی دریا کے پار تھا ہی نہیں۔ میں نے تاریخ وہاں دکان کھولی جس جگہ روزگار تھا ہی نہیں۔ اب دو غزلیں چلے میں نے پڑھ دی۔ مضامین کا فرق، لہجے کا فرق، حقیقت کا فرق، اور سب سے بڑا فرق یہ کہ طارق جاوید اپنی نسل میں سب سے عمدہ، خوبصورت، بہترین، نمائندہ، اچھا، حقیقی اور میر کی روایت سے جڑا ہوا شاعر ہے۔ یہ میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھا جائے۔ میں اب آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ یہ دو کتابیں آپ کے سامنے ہیں، کانٹینٹ آپ کے سامنے ہے۔ اگر کسی نے چیلنج کرنا ہے، کسی نے بات کرنی ہے، میں اس کتاب کو پورا پڑھ چکا ہوں اور اس کے اندر سے یہی کچھ نکلا ہے جو پہلی غزل میں ہے۔ اس کتاب کو پورا پڑھ چکا ہوں، اس میں سے یہی کچھ نکلا ہے جو اس کی دو غزلوں میں ہے۔ سو دوستو، نئے لکھنے والوں، اپنے دکھ کو لکھو، اپنے آپ کو لکھو، مطالعہ ضرور کرو، غیر حقیقی رویوں کی طرف مت جاؤ اور ان لوگوں کے پیچھے مت دوڑو جو آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ وقتی شہرت کے چکر میں آپ دوڑیں گے تو بہت، کہ پنڈی کے ایک ہوٹل میں ایک بیٹھا ہوا ہے، دوسری جگہ پہ دو تھڑے لگے ہوئے ہیں، لاہور میں 4 چوکوں پہ، یا نارکلی میں، یا وہ جوہر ٹاؤن میں، یا نہر کنارے، ٹھیک ہے، یا مال روڈ پہ، ہر جگہ ہمیں پتہ ہے، یا صدر کے علاقے میں، کراچی میں اسی طرح، آرٹ کونسل میں، یا اندر 13 نمبر چورنگی کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں ہمیں ساری پتہ ہیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں پہ شعری ٹھیے لگے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کو بس اپنا آپ پڑھنے کی ضرورت ہے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ آپ کا حشر ہوگا۔ اگر آپ حقیقت سے جڑیں گے تو پھر شاعری آپ کو ایسے سرفراز کرے گی۔ فرحت عباس شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت ایک مضمون لکھا مجھ پر، انہوں نے اس میں ایک لائن لکھی، جو شاعری سے ہاتھ کرتے ہیں جواباً شاعری جب ان سے ہاتھ کرتی ہے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ سو اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔